अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाजरीन, आज एक बार फिर उसी हसास और अहम मौजू के साथ आपके रूबरू होना पड़ा जो हालिया दिनों में मिल्लत इस्लामिया के दरमियान ज़ेर बहस है। बहुत से हमारे नाजरीन ने मुतालबा किया कि वो इज़्तिराब और बेचैनी में मुब्तला हैं, चूँकि तरह तरह के इल्ज़ामात और तरह तरह की अफवाहें बाज़ार में गर्म हैं। हज़रत अमीर शरीयत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी दामत बरकातुहुम की ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से रुकनियत और इस्तीफ़ा का मसला सिर्फ एक फ़र्द का नहीं बल्कि मिल्लत के इत्तेहाद, क़यादत और मिल्ली इदारों के मुस्तक़बिल से जुड़ा हुआ है। इस मौजू पर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के कुछ फारिगीन और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के कुछ तलबा ने बहुत सारे बेबुनियाद मैसेजेस शेयर किए, जिनका मुदल्लल और तफसीली जवाब देना ज़रूरी समझा गया। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हज़रत अमीर शरीयत का किरदार, उनकी खिदमात और उनका पस मंज़र क्या है। यह बात किसी से ढकी छुपी नहीं कि हज़रत का खानवादा गुज़िश्ता कई नस्लों से मिल्लत इस्लामिया की बेलौस क़यादत और ख़िदमत करता चला आ रहा है। उनके परदादा हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद अली मुंगेरी रहमतुल्लाह अलैह दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ के बानी थे। उनके दादा हज़रत मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी रहमतुल्लाह अलैह ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बानी थे और उनके वालिद हज़रत मौलाना मोहम्मद वली रहमानी रहमतुल्लाह अलैह हम सब के अमीर शरीयत ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के निहायत फ़ाल जनरल सेक्रेटरी और मिल्लत इस्लामिया के अजीम रहनुमा थे। ये एक मुसल्लम हकीकत है कि यह खानवादा हमेशा से ज़ाती मफादात से दूर रहते हुए मिल्लत की खिदमत को अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाए हुए है। जब अमीर शरीयत हज़रत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी को 3 साल कबल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का रुकन आमिला और सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया तो उस वक्त भी उनकी तकर्रुरी पर कुछ एतराज़ात सामने आए थे। उन एतराज़ात में सबसे बड़ा एतराज़ उनके OCI स्टेटस को लेकर था, लेकिन उस वक्त के जनरल सेक्रेटरी हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब ने मामले को कानूनी माहिरीन के सुपुर्द किया और उनके इस स्टेटस के तमाम पहलुओं पर मुकम्मल तहकीकात करवाई। सुप्रीम कोर्ट के वकला ने अपनी रिपोर्ट में वाज़े तौर पर लिखा कि हिंदुस्तानी कानून में किसी तंजीम के रुकन या जिम्मेदार बनने के लिए OCI स्टेटस से कोई परेशानी नहीं और OCI के हामिल शख्स बिला किसी हर्ज के किसी भी गैर सरकारी तंजीम या इदारे के सरबराह जिम्मेदार बन सकते हैं। लिहाजा बहस व तहकीक के बाद हज़रत अमीर शरीयत को बोर्ड का रुकन आमिला और फिर सेक्रेटरी बनाया गया। आइए सुनते हैं एक मौके पर फ़िक्र नज़र टीवी से बात करते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने हज़रत अमीर शरीयत की सेक्रेटरीशिप के बारे में क्या कहा था। मौलाना बोर्ड में सदर नामजद करता है सेक्रेटरीज को जी, तो मौलाना फैसल साहब को जाहिर है कि इस हैसियत से हमने ही मिल्लत के कामों के लिए मुनासिब समझा, उनको नामजद किया और हमारी तवक्को के मुताबिक उनका ताउन है। इससे पहले UCC का मसला उठा, फिर औकाफ का मसला उठा, तो हर जगह बोर्ड में उनकी सरगर्मियाँ बहुत मौसर रही हैं और बड़ा नफ़ा पहुँचा है उससे। और जब उन्होंने बोर्ड के वफ़द को बुलाया तो हम लोगों ने अपने सुप्रीम कोर्ट के वकला की मदद से जो उस पर याददाश्त तैयार कराई थी, तो JPC के डायरेक्टर ने इसको तस्लीम किया कि अब तक इतना अच्छा पेपर और इतनी तशफ़ी बख्श तहरीर इस मौजू पर हमारे पास नहीं आया। सबकी का मिला जुला काम था और ऐसे ही उन्होंने जो कोशिश की मेल भेजने के सिलसिले वो भी बहुत अहम है और इसी वजह से पूरे मुल्क से राय गई। उसमें मौलाना फैसल साहब की कोशिश बहुत नुमाया है। मौलाना फैसल साहब ने रखा तरबियती प्रोग्राम बहुत अहम है, मुझसे आज उन्होंने उसकी तफसील भी बताई। सिलसिले में फ़िक्र नज़र टीवी ने आपके लिए गुज़िश्ता दिनों एक तफसीली तज्ज़िया पेश किया था जिसमें बोर्ड के उस वक्त के जनरल सेक्रेटरी और मौजूदा सदर मोहतरम का बोर्ड के ऑफिस सेक्रेटरी के नाम खत और हज़रत अमीर शरीयत के शरीयत के मसले पर पेश करदा रिपोर्ट पर अपने इत्मीनान का इजहार नुमाया है। इस वीडियो की लिंक
ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ کے ماہرین نے اپنی رپورٹ میں آئین ہند کے آرٹیکل 19(1)(c) اور سوسائٹیز رجسٹریشن ایکٹ 1860 کا حوالہ دیا، جس کے مطابق کسی تنظیم کو اپنے قوانین کے تحت کسی بھی اہل شخص کو رکن یا عہدیدار بنانے کا پورا حق حاصل ہے۔ اس وقت یہ معاملہ مکمل طور پر ختم ہو گیا تھا اور حضرت امیر شریعت کی تقرری کو بورڈ کے تمام ممبران کی حمایت حاصل تھی۔ سبوں نے حضرت امیر شریعت کا بورڈ میں استقبال کیا تھا اور پھر آپ بورڈ کے پلیٹ فارم سے UCC اور وقف ترمیمی بل 2024 جیسے مسائل پر جو خدمات انجام دیں اور دے رہے ہیں انہیں بورڈ کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ اب 3 سال بعد کچھ افراد نے ایک بار پھر اسی پرانے اعتراض کو بنیاد بنا کر ان کی رکنیت اور قیادت پر سوال اٹھانا شروع کر دیا ہے۔ حضرت امیر شریعت کا یہ استعفیٰ کسی دباؤ یا سازش کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک خود مختار اور سوچا سمجھا قدم تھا جو ملت کے وسیع تر مفاد کے پیش نظر لیا گیا۔ حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی نے ہمیشہ اتحاد، اجتماعیت اور ملت کی ترقی کو ترجیح دی ہے۔ یہ بات بھی واضح ہونی چاہیے کہ حضرت امیر شریعت کا استعفیٰ ابھی تک منظور نہیں ہوا ہے۔ بورڈ کے صدر نے اس مسئلے پر کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ معاملہ صرف افواہوں اور الزامات تک محدود ہے۔ یہ افسوسناک حقیقت ہے کہ موجودہ نازک ترین صورتحال میں بھی کچھ افراد اور عناصر ملت کے حقیقی مسائل کو نظر انداز کر رہے ہیں اور ایسے غیر ضروری تنازعات کو ہوا دے رہے ہیں جس سے یقینی طور پر ملت کا اتحاد کمزور ہوگا۔ یہ لوگ اپنے لکھنے اور بولنے کی صلاحیت کا بیجا اور لاحاصل استعمال کر رہے ہیں، جنہیں یقیناً بارگاہ الہی میں جواب دہ ہونا ہوگا۔ کسی شیطان صفت کے بہروپیہ نے اپنے مضمون کی ابتدا ہی جھوٹ سے کی۔ لکھتے ہیں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے ابھی پریس ریلیز جاری کیا، جبکہ حقیقتاً اس پوری تحریر کا بورڈ سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یہ تحریر گزشتہ دن واٹس ایپ یونیورسٹی پر وائرل ہوئی۔ بھلا بتائیے، جس کا موضوع ہی صریح جھوٹ سے شروع ہو، اس کے مضمون میں جھوٹ کے کتنے پلندے ہوں گے؟ شاید اس کا اندازہ لگانا کسی کے لیے مشکل نہیں۔ انہوں نے اپنے مضمون میں صرف اپنے اندر کی بھڑاس نکالنے کے لیے جھوٹ لکھ کر اپنی آخرت تباہ کی ہے، اور پھر فکر و نظر ٹی وی کا باضابطہ نام لے کر جس طرح کے جملے لکھے وہ نہایت ہی تکلیف دہ ہے۔ ہم سبوں کو اپنی بول کا صحیح استعمال کرنا چاہیے تاکہ گلے پر عذاب نہ آئے، اور پھر ہاتھ کا استعمال صحیح کرنا چاہیے تاکہ ہاتھ مجروح نہ ہو۔ ملت کا شیرازہ بکھرنے میں شب و روز مصروف ایسے لوگوں کو اللہ کی مار سے ڈرنا چاہیے۔ جہاں تک فکر و نظر ٹی وی کی بات ہے، الحمدللہ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی سچ اور حق کی نمائندگی کی ہے۔ اگر کوئی بات آپ کو جھوٹ یا غلط لگ رہی ہو تو بورڈ کے صدر ذی وقار حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کا مراسلہ ایک بار پھر دیکھ لیں۔ جو باتیں میں نے نقل کی ہیں وہ صرف اس مراسلے کا حصہ ہے، جس کے لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ دوبارہ جا کر دیکھ لیں، اطمینان ہو جائے گا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنی بول یا قلم سے کوئی ایسی بات نہ کہی جائے جو ملت کے اتحاد کو تباہ کرنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ آل عمران کے اندر ہمیں اتحاد کا حکم دیا ہے اور فرمایا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، جس کا ترجمہ ہے کہ اور سب مل جل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ نہ ڈالو۔ اور سورہ انفال میں تو اللہ نے آپسی تنازعات کا نتیجہ بھی بتلا دیا، چنانچہ فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپس میں تنازع نہ کرو ورنہ بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ لہٰذا اس وقت کا تقاضا اور مطالبہ ہے کہ ہم آپسی اختلافات کو بھول کر اتحاد کا مظاہرہ کریں، اپنی ترجیحات کا جائزہ لیں اور ملت کے اصل مسائل پر توجہ مرکوز کریں۔ آج امت کو یونیفارم سول کوڈ، وقف ترمیمی بل، فرقہ وارانہ تشدد اور تعلیم جیسے چیلنجز کا سامنا ہے۔ ایسے میں ہمارا منتشر ہونا قطعاً قابل قبول نہیں ہے، بلکہ ہمیں اپنی قیادت پر اعتماد کرنا چاہیے اور ان کی رہنمائی میں درپیش مسائل کا حل نکالنا چاہیے۔ ہمیں اپنی قیادت کے بارے میں بدگمان ہونے
اور دوسروں کو بدگمان کرنے سے پہلے حقائق کو سمجھنا چاہیے اور اختلافات کو ہوا دینے سے بچنا چاہیے۔ حضرت امیر شریعت کی قربانیاں، ان کی خدمات اور ان کا اخلاص اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ ملت کے لیے ہمیشہ خلوص کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں۔ ناظرین، جو لوگ افواہیں پھیلا رہے ہیں ان سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک دوسری جگہ فرمایا، اے ایمان والو، بہت سے گمانوں سے بچو، یقیناً بعض گمان گناہ ہیں۔ اب حضرت امیر شریعت کی عظیم خدمات کا مختصر جائزہ۔ حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی صاحب کی قیادت میں جو اہم خدمات انجام دی گئی ان میں چند کا ذکر کر رہا ہوں۔ نمبر 1، امارت شرعیہ نے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے لیے ایک نظام قائم کیا اور یونیفارم سول کوڈ پر تحقیق کی۔ نیز UCC کے مسئلے پر جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کو 52 لاکھ سے زائد تجاویز پیش کرنے کی سہولت فراہم کی۔ اس کے لیے ایک منظم و مضبوط سسٹم بنایا اور مسلسل اس سسٹم کی مانیٹرنگ یعنی نگرانی کرتے رہے۔ نمبر 2، امارت شرعیہ نے وقف ترمیمی بل کے خلاف 3 کروڑ 66 لاکھ تجاویز جمع کرانے میں اہم رول ادا کیا۔ نمبر 3، بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ اور مغربی بنگال کے بعض حصوں میں اکثر مکاتب فکر اور ملی جماعتوں کے ساتھ اتحاد کیا اور متحدہ طور پر مذکورہ ریاستوں کے ہر اضلاع کی انتظامیہ کو وقف ترمیمی بل 2024 کے خلاف میمورنڈم دینے کی تحریک چلائی اور اس کا معیاری انتظام کیا۔ نمبر 4، ریاستی سطح کی اکثر ملی جماعتوں اور مختلف مکاتب فکر کے تعاون سے متعدد ریاستوں کی سیاسی تنظیموں اور حکومت کو وقف ترمیمی بل کے خلاف میمورنڈم دینے کا انتظام کیا۔ نمبر 5، 2021 میں وقف املاک کی رجسٹریشن کے آغاز کے لیے دفاتر قائم کیے گئے۔ نمبر 6، بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ اور مغربی بنگال کے 100 سے زیادہ قاضیوں کو 20 گھنٹے کے ورکشاپس میں وقف ترمیمات اور واقف کی منشا پر عمل درآمد کی تربیت دی گئی۔ نمبر 7، وقف کے متعلق مسائل پر علماء و دانشوران کے ساتھ 20 گھنٹے کے سیشن منعقد کیے گئے۔ نمبر 8، مظفر پور، کلکتہ، پٹنہ اور ارریہ وغیرہ جیسے متعدد مقامات پر خصوصی طور پر تحفظ اوقاف ورکشاپ کا انعقاد کیا، جس میں حضرت امیر شریعت نے علماء، وکلاء، ڈاکٹرز، پروفیسرز اور سماجی شخصیات کو خاص انداز میں تفصیلی ٹریننگ دی۔ نمبر 9، ملک بھر میں متعدد آن لائن اور آف لائن سیمینار منعقد کیے گئے۔ نمبر 10، متعدد خانقاہوں کے سجادہ نشینوں کے ساتھ وقف ترمیمی بل 2024 پر طویل اور نتیجہ خیز میٹنگ کی اور اتحاد کی وہ مثال پیش کی جسے تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ نمبر 11، خانقاہ رحمانی ملک بھر میں نفرت مخالف تحریک کے 5 لاکھ مضبوط ارکان کی قیادت کر رہا ہے۔ نمبر 12، قانون سازی میں ترامیم پر تفصیلی تحقیق مکمل کی گئی، ہر آرٹیکل اور حوالہ کا تجزیہ کیا گیا۔ نمبر 13، مکتب فکر کے تمام نمائندوں اور آسام کی بڑی تنظیموں کے ساتھ JPC اجلاس کی ہم آہنگی اور سہولت فراہم کی اور JPC چیئرمین کے ساتھ ملاقات کا انتظام کیا۔ نمبر 14، مختلف مکاتب فکر کے نمائندوں اور اڑیسہ کی بڑی تنظیموں کے ساتھ JPC اجلاس کی ہم آہنگی اور سہولت فراہم کی اور JPC کے ساتھ ملاقات کا انتظام کیا۔ اس کے علاوہ چند دیگر اقدامات کا بھی ذکر کر رہا ہوں۔ نمبر 1، امیر شریعت حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی صاحب کی قیادت میں مارچ 2012 میں دارالحکمت حفظ 30 کا آغاز کیا گیا تاکہ مدارس کی تعلیم کو مزید بہتر اور معیاری بنایا جا سکے۔ نمبر 2، رحمانی 30 نے مقابلہ جاتی میدان میں کامیابی کے لیے نئے تعلیمی حکمت عملی نافذ کیے۔ نمبر 3، خانقاہ رحمانی کے منصوبوں کو متحدہ عرب امارات، برطانیہ اور سنگاپور تک وسعت دینے کی کوششیں جاری ہیں۔ ناظرین، میرے پورے تجزیے کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے کہ اس وقت ملت کو تقسیم کرنے کے بجائے ہمیں اتحاد کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ حضرت امیر شریعت کی قیادت پر بے بنیاد الزامات لگانا نہ صرف ملت کے مفاد کے خلاف ہے بلکہ یہ ایک سنگین گناہ بھی ہے۔ ہمیں قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے ایسے افراد سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے جو ملت کو تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کرتے رہے ہیں۔ آج اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اتحاد، ہم آہنگی اور اپنی قیادت پر اعتماد کریں، آپسی اختلافات کو ختم کریں اور اپنے مشترکہ دشمنوں کے خلاف مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ ملت کے لیے حضرت امیر شریعت کی فکر، ان کی عظیم خدمات اور ان کی قربانیاں اخلاص کی علامتیں ہیں۔ شکریہ۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة
وتطلب نفس بنور هدى وتطلب